कुछ नालायक निकट्ठू औलादे हैं जो मजीद आगे हुकूमत चाहते हैं। इस कदर वो बेसब्रे हो गए हैं कि और अभी से ही उन्होंने अपने वालिदैन के लिए कातिल ढूंढ लिया है। कैमरा मेरे ऊपर रखो ताकि वीडियो अच्छी बन जाए। तो मैं पूछती हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब थे, वो उस वक्त पंखा लेके मीनारे पाकिस्तान पे क्यों जला करते थे? बिजली तो फिर उनके अपने दौर में भी नहीं थी। बयानात तो आपके भी थे, लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के करप्शन के पैसे निकालूंगा, अगर बिजली 5 महीने में ना आई तो मेरा नाम बदल दें। अब हम सोच रहे हैं कि आपका क्या नाम रखें। अगर हमने ये डैम ना बनाए, जो कि आज पहली दफा उसके लिए रकम मुख्तास हो गए और ये डैम बनना शुरू हो गए, हमारी जमीनें भी सैराब होगी, हमारी इंशाल्लाह किसान भी ताकतवर होगा, रोजगार भी मिलेगा और बिजली भी बनेगी। और ये इसलिए अपोजिशन को समझ नहीं आएगी कि जब इंडिया वायलेशन कर रहा था, हमारे पानी के ऊपर वो बंद बनाने जा रहे थे, तो खैर से अब की अपोजिशन और उस वक्त की हुकूमत जो है वो साड़ियां भिजवाती थी और आम की पेटियां भिजवाती थी और वो हमारे उसके ऊपर बंद बांधने जा रहे थे। राणा साहब ने कहा जी तकब्बुर है, तो तकब्बुर अवैस लगारी ने किया था और उन्हें बड़े तकब्बुराना अंदाज में कहा था कि मैं पीटीआई दी हुकूमत में हिक भी कम बात है, एक भी तार न लावंडे साहब। तो आज इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गए। हमारी जो अपोजिशन है वो 4 साल तक खलाई मखलूक और धरनों के पीछे अपनी नालायकी छुपाती रही और हाल यहाँ तक आ गया कि अब जब हमारी हुकूमत आ गई है तो इतने ज़ईफ़ुल अकीदा हैं जिन्होंने एक पूरा इलेक्शन ज़ियाउल हक की, जो कि डिक्टेटर था, उसके हाथ पे बैत करने के बाद ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ ने जब इस्लाम के नाम पे वोट मांगा तो वो इस कदर कमज़ोर अकीदे के हैं कि अब जब हमारी हुकूमत आई है तो कहते हैं कि जी वो जादू टूने से है। इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अभी राणा साहब ने फरमाया कि हमारी हुकूमत सिर्फ इंतकाम पे यकीन रखती है। तो ये स्पीकर साहब, इंतकाम भी बड़ा कमाल है। जैसे ही नैब अपनी कार्रवाई शुरू करती है तो यहाँ पे अपोजिशन बेंचेस की तरफ से वकालत शुरू हो जाती है अपने लीडरान की करप्शन छुपाने के लिए। और जो उनके शेख रशीद साहब फरमाते हैं कुछ नालायक निकट्ठू औलादे हैं जो मजीद आगे हुकूमत चाहते हैं, उनकी तरफ से भी बड़े मुज़क्क़ा-ख़ेज़ किस्म के बयानात शुरू होते हैं। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं गिलानी साहब, उनको कोरोना वायरस का हुआ। एक जो हैं शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि अपोजिशन लीडर हैं, अल्लाह दोनों को सेहतयाब करें। जब उनको कोरोना वायरस हुआ तो पहले आपको स्पीकर साहब पता है कि एक ट्विटरी होती थी, वो कुछ अरसे से खामोश है, तो आजकल 2 ट्विटर्स जो हैं वो कामयाब हैं, मैदान में आ गए हैं। बजाय इसके कि अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को लंबी जिंदगी दें, इस कदर वो बेसब्रे हो गए हैं कि उनके वालिदैन को खुदा न ख्वास्ता वो चाहते हैं कि मौत का शिकार हो जाए और अभी से ही उन्होंने अपने वालिदैन के लिए कातिल ढूंढ लिया है। फरमाते हैं कि जी नैब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी हुकूमत जो है वो उनकी मौत की जिम्मेदार होगी। तो अल्लाह माफ़ी दे। दूसरा, यहाँ पे जैसी ही नैब कार्रवाई शुरू करती है, यहाँ पे भी इनके अंदर मुकाबला शुरू हो जाता है अपने लीडरान की करप्शन को छुपाने के लिए कि कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है। पिछले दफ़ा जब नैब ने कार्रवाई शुरू की तो इनकी एक मोहतरमा MNA ने हमारे एक बड़ी सादा तबीयत के मालिक फ़हीम खान है जो कराची से इलेक्ट होकर MNA आए हैं, उनको मोड़ा मार के नीचे गिरा दिया। इनकी जो दूसरी MPA थी वो बाहर जाके बेहोशी की, पंजाब के अंदर पता नहीं क्या, वाकई शायद उनको मोहब्बत होगी अपने लीडरान की करप्शन छुपाने के लिए, वो वहाँ पे बेहोश हो रही थी और साथ भी सामने फरमा रही थी कि जी कैमरा मेरे ऊपर रखो ताकि वीडियो अच्छी बन जाए। बहरहाल वो तो इन्होंने ही साबित करना है कि कौन ज्यादा वफादार है। फिर दूसरा उन्होंने फरमाया कि जी हमने 1999 से लेकर अब तक हमने जी हमारे पास बहुत अच्छी बिजली थी, लोड शेडिंग नहीं थी। तो मैं पूछती हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब थे, वो उस वक्त पंखा लेके मीनारे पाकिस्तान पे क्यों जला करते थे? बिजली तो फिर उनके अपने दौर में भी नहीं थी। तो जब ये चले गए तो क्या अपने साथ बिजली को भी लपेट के चले गए? दूसरा उन्होंने कहा कि जी बयानात बदलते हैं। बयानात तो आपके भी थे, लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के करप्शन के पैसे निकालूंगा, अगर बिजली 6 महीने में ना आई तो मेरा नाम बदल दें, अगर बिजली 5 महीने में ना आई तो मेरा नाम बदल दें। अब हम सोच रहे हैं कि आपका क्या नाम रखें। लेकिन एनी हाउ आपने कहा कि आपने 5000 अरब का जो कर्जा वापस किया है मेरी हुकूमत ने, जिसका हमारे से तो कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों ने लिया, तो वो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है।
وہ جو قرضہ ہے تو پچھلی حکومتیں بھی قرضہ لے کے اپنا واپس کرتی رہی ہیں، لیکن سپیکر صاحب اعداد و شمار تو کچھ اور کہتے ہیں۔ اعداد و شمار تو یہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں 40,000 ارب روپے کا پنجاب کا بجٹ تھا۔ اب پتہ نہیں اس میں کیا ترقی ہوئی ہے۔ ترقی تو میاں سلیمان شہباز اور حمزہ شہباز کے کاروبار نے ہی ترقی کی ہے، کیونکہ آپ جون 2019 میں پنجاب کو 9 خرب 153 ارب کا مقروض کر کے چلے گئے۔ تو یہ تو آپ کی پرفارمنس ہے۔ تو لہٰذا یہ کووڈ-19 کے اوپر تو سیاست چلتی رہے گی، لیکن میں چونکہ دنیا کا سب سے بدترین ورلڈ ریسیشن آیا ہوا ہے اور ورلڈ اکانومی کے اوپر بھی سب سے بدترین اثرات ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ 1930 سے لے کر اب کا ورلڈ اکانومی پہ سب سے جو ہے وہ بدترین ریسیشن ہے، تو دنیا کی تمام اکانومی بھی اس سے ڈپریس ہو رہی ہیں۔ ایٹ لیسٹ میری نسل نے یا مجھ سے پچھلی نسل نے تو آج تک ایسی وبا نہیں دیکھی، چونکہ یہ کووڈ-19 کا بجٹ ہے۔ تو اس کووڈ-19 میں اگر آپ دنیا کی اکانومی کے اوپر بھی نظر لا رہے ہیں تو ساری دنیا اس پینڈیمک بیماری سے لڑ رہی ہے، اور اس کے اندر جو سپر پاور ہے امریکہ، جس کی اکانومی بڑی طاقتور ہے، فگرز بتاتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے سپر پاور کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس وقت -2.4 کے اندر چلی گئی ہے، اور ان کی اکانومی میں سے 86 ارب ڈالر جو ہے وہ بالکل غائب ہو گیا ہے۔ جو دنیا کی دوسری بڑی اکانومی یو کی، اس کو بھی بہت طاقتور کہتے ہیں، اس کی اکانومی کا سائز 20% شرنک ہو گیا ہے۔ ایسے میں ان کے لیے اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ بوالِ جان بنا ہوا ہے۔ تو ایسے میں سمجھتی ہوں اسپیکر صاحب کہ میں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں اتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، انہوں نے اس بجٹ میں فرمایا کہ میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں مزدور کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور میں نیا کوئی بھی ٹیکس نہیں لگنے دوں گا۔ تو اس بجٹ کے اندر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ دوسرا اسپیکر صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ عوام اگر کووڈ-19 سے متاثر ہے تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ میں یہاں پہ بھی سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کہ احساس پروگرام جو ایک غریب کا پروگرام ہے، جو ایک نادار کا پروگرام ہے، مزدور کا پروگرام ہے، بیواؤں کا پروگرام ہے، ایک کسان کا پروگرام ہے، جو کہ 180 ارب تھا، اس کو 805 ارب کر دیا گیا۔ اور اسپیکر صاحب اس میں سیلف ریسپیکٹ مجروح نہیں ہونے دیتے۔ جو بھی غریب نادار ہوتے ہیں اس کو کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، وڈیرے جاگیردار منسٹر کے دروازے پہ یا ڈیرے پہ نہیں جانا پڑتا، منت نہیں کرنی پڑتی ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو ایک ایس ایم ایس کے ذریعے اپنا آپ کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرنا ہوتا ہے، فلی آٹومائزڈ ہے، اور وہ پھر آپ کو ریٹیلر کے ذریعے 12,000 جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ شفاف پروگرام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر صاحب میں دوبارہ سے سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان کو، جنہوں نے اس بجٹ کے اندر 69 ارب جو ہے وہ پانی کے پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ مختص کیے، جس کے اندر پہلی دفعہ جنرل ایوب کے دور کے بعد آج پہلی دفعہ دیامر بھاشا ڈیم، محمد ڈیم اور داسو ڈیم جیسے بڑے بڑے منصوبے اس کے اندر بنیں گے۔ اور میں جانتی ہوں کہ یہ اس کو اپوزیشن نہیں سمجھے گی کہ یہ کتنا بڑا معاہدہ ہے، کتنی بڑی جو ہے یہ پانی کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت واٹر سٹریسڈ کنٹری بن چکا ہے، اور پاکستان میں پر کیپیٹا جو پانی ہے پر پرسن وہ انتہائی کم ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ہم نے یہ ڈیم نہ بنائے، جو کہ آج پہلی دفعہ اس کی لیے رقم مختص ہو گئی اور یہ ڈیم بننا شروع ہو گئے، وہاں پہ ہماری زمینیں بھی سیراب ہوگی کیونکہ ہماری واٹر اکانومی ہے، ہماری انشاءاللہ کسان بھی طاقتور ہوگا، روزگار بھی ملے گا اور بجلی بھی بنے گی۔ اور یہ اس لیے اپوزیشن کو سمجھ نہیں آئے گی کہ جب انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن انڈیا کر رہا تھا، ہمارے پانی کے اوپر وہ بند بنانے جا رہے تھے، تو خیر سے ہماری اب کی اپوزیشن اور اس وقت کی حکومت جو ہے وہ ساڑیاں بھجواتی تھی اور آم کی پیٹیاں بھجواتی تھی، اور وہ ہمارے اس کے اوپر بند باندھنے جا رہے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پانی کو اتنی بڑی اہمیت دینا میرے پرائم منسٹر عمران خان کی کارنامہ ہے۔ اسپیکر صاحب بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی ہے، اس دفعہ جو ہے 118 ارب کمیونیکیشن کو دیے گئے ہیں، اور جس کی ٹاپ پریورٹی اس دفعہ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب ہے، اور اس ساؤتھ پنجاب میں فخر کرتی ہوں
کہ میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے مجھے منتخب کر کے یہاں پہ بھیجا، آج ان کے ووٹ کا حق ادا ہو گیا۔ میرے علاقے میں 2 سال کے فوراً بعد اس 118 ارب میں اور بھی بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں ساؤتھ پنجاب کے لیے، لیکن میرے حلقے میں ایک غازی گھاٹ کا پل جو 2 ارب جس کے لیے رکھے گئے ہیں، دوسرا ڈی جی خان ٹو ڈی آئی خان انڈس ہائی وے کی ڈوبلائزیشن 4 رویا سڑک جو ہے اس کے لیے 53 بلین رکھے گئے ہیں۔ یہ میں مراد سعید کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ جب میں نے مراد سعید سے کہا کہ یہ ایک خونی روڈ ہے اور میرے علاقے کو اس کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایم این اے چاہے اپوزیشن میں سے ہو چاہے گورنمنٹ میں سے ہو، وہ اپنے علاقے کے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، وہ کوئی بھی منصوبہ غیر ضروری نہیں لے کر آتے، ضرورت کے مطابق لے کر آتے ہیں۔ لیکن اگر فائنانس منسٹری مجھے پیسے دے دیں اور پلاننگ منسٹری جو ہے وہ مجھے اس کے لیے اوکے کر دے تو میں یہ دونوں منصوبے جو ہے آپ کے اس میں ڈال دوں گا، جو نئی کمیونیکیشن کے وہ ہیں پیسے۔ تو میں اسد عمر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، حفیظ شیخ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے علاقے کے اوپر مراد سعید ساتھ مل کے ضرور احسان کیا۔ دوسرا، میں اسپیکر صاحب ڈی جی خان کارڈیولوجی ہاسپٹل کا ضرور یہاں پہ ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے علاقے ڈیرہ غازی خان میں کوئی کارڈیولوجی ہاسپٹل نہیں تھا۔ جب ہمارے ڈیرہ غازی خان میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا تو ہمیں 1.5 گھنٹہ اس کو نشتر ہاسپٹل ملتان لے کے جانا پڑتا تھا۔ تو سی ایم عثمان بزدار نے اپنے پنجاب کے بجٹ میں سے 4.2 بلین جو ہے 28 بلین پنجاب کارڈیولوجی جو میرے اس میں اب بنے گا ڈی جی خان کارڈیولوجی ہاسپٹل 200 بیڈ کا ہے اور یہ 2 سال میں انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ میں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اسپیکر صاحب، ہمارے اس بجٹ میں سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ بجلی کی ترسیل کے لیے 68 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور یہ خاص طور پر بجلی کی طلب اور پیداوار کے لیے ایکول کرنے کے لیے ہیں۔ اور مجھے پتہ ہے اسپیکر صاحب کہ یہ پولیٹیکل ایلیٹ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اس 68 ارب کی جو بجلی کی پیداوار اور طلب کو مکمل کرنے کے لیے یا ٹرانسمیشن کے لیے رکھے گئے ہیں، اس کی اہمیت آپ دور دراز کے علاقے کے والے ان لوگوں سے پوچھیں جو 72 سال بھی ہو چکے ہیں اور اس وقت ابھی تک بجلی سے محروم ہیں۔ اس میں سب سے اہم میرا اپنا ڈیرہ غازی خان ہے، جہاں پہ کھوسوں نے حکومت کی، لغاریوں نے حکومت کی، پریزیڈنٹ آف پاکستان فاروق لغاری وہاں سے الیکٹ ہوئے، سی ایم پنجاب وہاں سے ذوالفقار کھوسا الیکٹ ہوئے، اور جو میرے اپوننٹ ہے وہ وہاں سے فیڈرل منسٹر 2-3 دفعہ منتخب ہوئے، لیکن ابھی تک ڈیرہ غازی خان میں کوئی بھی بڑا منصوبہ بجلی کے لحاظ سے نہیں تھا، اور پورا تمل لغارے ابھی تک جو ہے وہ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس 68 ارب میں جو وہ رانا صاحب نے کہا جی تکبر ہے، تو تکبر اویس لغاری نے کیا تھا، اور انہوں نے بڑے تکبرانہ انداز میں کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی دی حکومت نو ہک وی سل لاون نہ ڈے سا ڈیرہ غازی خان چ، میں ہک وی کم بات ہے ایک بھی تار نہ لاون ڈے سا۔ تو آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ میرے ڈیرہ غازی خان کے لیے سٹارٹ ہو گئے، اور میں سمجھتی ہوں میرا ڈیرہ غازی خان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں، جب آگے بھی 3 سال ہوں گے تو انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے ڈیرہ غازی خان جو ہے پنجاب کے سب سے ٹاپ اس کے اندر ہوگا، ڈسٹرکٹ کے اندر ہوگا، اور انشاءاللہ میرے اپوننٹس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اب میں اسپیکر صاحب اپنی وزارت کے اوپر آتی ہوں۔ ابھی خواجہ صاحب اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے پہلے دن اپنی اوپننگ سپیچ کی، اور انہوں نے آپ کی کرسی پہ اسد کیسر صاحب جو اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کیا آپ نے کبھی کوئی درخت دیکھے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بلین ٹری سونامی کہاں چلے گئے وہ درخت؟ تو میں اسپیکر صاحب ذرا ہسٹری کو یاد دلانا چاہتی ہوں۔ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا فارسٹ کور 33% تھا جو انگریز چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور ابھی بھی پاکستان کی جو فارسٹ پالیسی ہے وہ انگریزوں نے بنائی ہوئی ہے، ہم اسی کے اوپر وہ بہترین پالیسی ہے۔ 33% پاکستان کا فارسٹ کور تھا جب پاکستان بنا، اور 1995 اور دنیا کہتی ہے کہ 25% اگر آپ کا فارسٹ کور ہے تو وہ بہترین ہوتا ہے، ہمارا 33% تھا، اس سے بڑھ کے تھا۔ 1995 سے لے کر 2015 تک اپنے فیکٹس اینڈ فگرز گورنمنٹ کے کہتے ہیں کہ جی یہ 4% کم ہوا، صرف 4% پہ رہ گیا۔ انگریز 33% فارسٹ کور چھوڑ کے گئے، 25% دنیا میں آئیڈیل ہوتا ہے۔ 1995 سے لے کر 2015 تک پی ایم ایل این کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت
اس فارسٹ کور کو 4% بائی ڈیزائن کر دیا گیا، کم کر دیا گیا. ہر سال 2% درختوں کو نقصان پہنچایا گیا. ہائی ڈیفارسٹیشن کی گئی اور ٹمبر مافیا اور سمگلنگ مافیا کے ساتھ مل کے تمام درختوں کو ختم کیا گیا، جنگلات کو ختم کیا گیا. اور دنیا کی بدترین ممالک کے اندر اس وقت پاکستان آ گیا جس میں ہائیسٹ ڈیفارسٹیشن تھی. اور جب 2010 کا سیلاب آیا، اسپیکر صاحب آپ کو تو یاد ہوگا 2010 کا جو سیلاب تھا اس کو یونائٹڈ نیشن نے سپر فلڈ کہا. اس میں آدھے سے زیادہ پاکستان اور آدھے سے زیادہ پنجاب ڈوب گیا تھا، ساؤتھ پنجاب بھی اس کے اندر ڈوب گیا تھا. آپ کو تو خیر شاید اتنا زیادہ یاد نہ ہو، پی ایم ایل این کو ضرور یاد ہوگا، کیونکہ جب 2010 کا سیلاب آیا تھا یہ وہی سیلاب ہے اسپیکر صاحب جس میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر تھے. وہ سیلاب میں گم بوٹ پہن لیتے ہوتے تھے، ترچی ہیٹ بھی لگا لیتے تھے اور ٹوڑی پہ انگلی رکھ کے سیلفی اترواتے ہوتے تھے کہ شاید سیلاب کا خطرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن امریکن میگزین نے لکھا کہ کلائمیٹ چینج، ڈیفارسٹیشن اینڈ کرپشن کمبائنڈ ڈراؤنڈ پاکستان ان 2010. اگر نہیں ترجمہ آتا تو آپ زیادہ یہ لوگ مجھ سے پڑھے لکھے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو کہتے ہیں جی ہمیں تو کرائسس کے اندر بھی اپرچونٹی ملی. جی الحمدللہ ہمیں کرائسس کے اندر بھی اپرچونٹی ملی ہے. گرین سٹیمولس کا پیکیج اس کووڈ-19 میں میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے دیا اور اس میں ہم لوگوں نے 84,000 لوگوں کو تھرو آؤٹ پاکستان کے اندر ہم نے گرین سٹیمولس پیکیج میں ہم لوگوں نے ان کو نوکریاں دیں. ایک طرف ہم ڈیلی ویجز کو بچا رہے ہیں، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کریں، لیکن دوسری طرف ہم اپنی جو فارسٹیشن ہے اس فارسٹ کور کو بھی کور کر رہے ہیں. اس کے لیے میں اگین پرائم منسٹر عمران خان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مشکل حالات کے بجٹ میں بھی 6 بلین میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو دیا گیا. اور آلریڈی ہی میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج پلاسٹک بیگز کے بین، 10 بلین ٹری سونامی، ای ویہیکل پالیسی، کلین گرین پاکستان کے ساتھ انتہائی اچھی شروعات کر چکی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ آگے بھی مایوس نہیں کریں گے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ میرا منسٹری کے منسٹر انچارج ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان دنیا کے 5 بہترین لیڈرز میں سے ہیں ٹاپ پہ، جو کلائمیٹ چینج کو ایڈریس بھی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. بلکہ اسپیکر صاحب بڑی کمال بات یہ کہ یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی کے دنیا کے بہترین 8 جو کلائمیٹ چینج کے اوپر جو اقوال زرعی ہیں یا کوٹس ہیں اس میں پرائم منسٹر عمران خان کا کوٹ شامل ہے جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. I feel that there is a lack of seriousness. Perhaps world leaders do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, ideas without funding is a mere hallucination, said Imran Khan, Prime Minister of Pakistan. آپ سے پوچھا گیا کہ وہ درخت تو نہیں ہیں، مجھے پتہ ان کو تو نظر نہیں آئیں گے، لیکن اکارڈنگ ٹو بون چیلنج پاکستان وہ دنیا کا پہلا صوبہ ہے خیبر پختونخوا جنہوں نے 3,50,000 ہیکٹر ایریاز ڈیفارسٹیشن ایریا کو ریٹریو کیا، جو ان کی 9 سال کی بدترین ڈیفارسٹیشن کے برابر اپنے فارسٹ کور کو ہم نے ریٹریو کیا. اور یہ نہ مانے لیکن جو دنیا کا ٹریلین ٹری انیشیٹیو ہے وہ ورلڈ اکنامک فورم نے پرائم منسٹر عمران خان سے انسپریشن میں سٹارٹ کیا ہے. آپ کو کرٹیسزم کرنی ہے تو آپ ضرور کریں، لیکن کرٹیسزم کے ساتھ یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے اپنے حصے کے جو ہیں وہ کتنے درخت لگائے ہیں.